کو, जो बेसिक ह्यूमन सोच है कि मैंने क्या किया, मैं क्या कर रहा हूं और मुझे क्या करना चाहिए, इन तीनों चीजों के कॉम्बिनेशन को आप कहते हैं एनालिटिक्स. How is data transforming our lives? Data gives you the power to either confirm or dispel rhetorics, statements, narratives. This is what it can do. But at the same time, it's the same data that can help you build narratives. आपको पता है बड़ी इंटरेस्टिंग है, कैम्ब्रिज एनालिटिका जब आई तो लोगों ने कहा जी वो लोग गलत काम कर रहे हैं. इन रियलिटी वो कोई गलत काम नहीं कर रहे थे. पर्पस ऑफ लाइफ एंड हयात ज़िंदगी, जो ज़िंदगी है ये एक जर्नी है. बाइकिंग जो है ना, मैं मोटरसाइकिलिंग का शौक है. लोग अक्सर कहते हैं कि दिस इज़ मिड लाइफ क्राइसिस. मैं डिनाई नहीं करूंगा. Teradata is a US based company. We believe that the way we can understand data, the way we can process data, nobody else can. Assalamu alaikum, Ali Shah here. As you know, these days information is of paramount importance and our world revolves around information. And I've got somebody who is an expert in the field of information and data with us. So मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं हारून कांत, who is country head of Teradata. और इनके साथ हम आज गपशप करेंगे कि जो हमारी वर्ल्ड है, in which direction it's going. और आपके लिए ये इंपॉर्टेंट इसलिए होगा टू लर्न कि हमारी ज़िंदगियाँ जो है ना वो ट्रांसफॉर्म हो रही हैं, जो नई नई चीज़ें आ रही हैं, लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, डेटा एनालिटिक्स हैं और इस तरह की बहुत सारे जो नए ट्रेंड्स आ रहे हैं. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इसको लर्न करें, इसको सीखें. तो ये सारी चीज़ें हम आज कवर करेंगे अपने आज की डिस्कशन में. अस्सलाम वालेकुम हारून. वालेकुम अस्सलाम. कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी. Thank you for having me here. You're most welcome and thank you so much for taking time out of your busy schedule. We finally made it. Yes, finally. It was long. Indeed, yes. तो हारून, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि आपकी अपनी स्टोरी की तरफ भी आते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा बताएं कि आपका जो एक्सपोजर है एट Teradata. So what are you exactly doing at Teradata right now? देखिए जी, Teradata I started off back in 2015 and my role at that time was I was leading the consulting unit of Teradata. So we have two functions in Pakistan. One is the sales function and one is the consulting function. The consulting function provides services to the local companies and global as well, and that's called the global consulting. So I head the global consulting function of Teradata in Pakistan. Great. 3-4 years into doing this role, I was given an additional responsibility of managing the analytics function of Teradata as well. Okay. So that analytics function is data analytics basically. Okay. So we do basic BI reporting, we do advanced analytics as well, and advanced machine learning, AI, ML related projects. And then we have a software engineering team that helps in building solutions so that we can either provide customized solutions to the customers or we provide them with the insights through either BI or using the advanced analytics functions of AI and ML and basically predictive and prescriptive analytics जो है that we provide to the customer. Great. And if you have to define analytics for a layman, क्योंकि हमारे जो viewers हैं काफ़ी सारे उनमें से स्टार्टअप कर रहे होते हैं and they're not very familiar with ये हम लोग terms बहुत ज़्यादा यूटिलाइज हो रही हैं, but if you can enlighten us a little bit. देखिए, एनालिटिक्स जो है ना वो एक बड़ा फैंसी सा नाम हम समझते हैं, बट इट इज़ द मोस्ट कॉमन थिंग्स दैट एनीवन कैन डू. एनालिटिक्स का मतलब क्या है? एनालाइज करना. किस चीज़ को एनालाइज करना? आपके इर्द गिर्द जो चीज़ें हो रही हैं, जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, उसको एनालाइज करना. ह्यूमन बीइंग्स की जो कैपेसिटी है टू डू एनालिसिस इज़ वास्ट बट लिमिटेड. उसकी वास्टनेस भी लिमिटेड है. मैं एक 5000 लाइनों को देखूंगा, 5000 200-300 डेटा पॉइंट्स को देखूंगा, कोशिश करूंगा कि मैं देख सकूं अच्छा यहाँ पे क्या ट्रेंड चल रहा है, यहाँ पे क्या ट्रेंड चल रहा है, इस इन्फॉर्मेशन का इस इन्फॉर्मेशन के साथ क्या ताल्लुक है, जो कि नॉर्मल ज़िंदगी में हम कर रहे होते हैं. फॉर एग्जांपल महंगाई बढ़ रही है. अच्छा, महंगाई बढ़ रही है तो क्या बेरोज़गारी भी बढ़ रही है? अच्छा, महंगाई बढ़ रही है तो महंगाई किस चीज़ में बढ़ रही है, उसकी क्या वजूहात है कि वो महंगाई बढ़ रही है. तो अब पहले दौर में इन्फॉर्मेशन बड़ी लिमिटेड होती थी. जैसे महंगाई बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है जी? हम कह देते हैं वो जी फॉरेन करेंसी के रिजर्व हमारे नीचे हो रहे हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट कम हो रही है. बट इन रियलिटी देयर आर हंड्रेड्स ऑफ डेटा पॉइंट्स विच
have an interrelationship with each other. And that interrelationship is very intricate. اور اس کو سمجھنے کے لیے آپ نے جب ٹیکنالوجی کا استعمال کیا تو ہم اس کو کہتے ہیں اینالیٹکس کر رہے ہیں, مجھے ڈیٹا سائنس کر رہے ہیں, جی ڈیٹا سائنس کا استعمال کر رہے ہیں, اسٹیٹسٹیکل ٹولز ہم استعمال کر رہے ہیں. تو یہ ہو گیا کہ ہم کیا کر رہے ہیں کرنٹ چیز کو سمجھنے کے لیے, یا ہسٹوریکلی کیا چیز ہوئی اس کو سمجھنے کے لیے. لیکن جب ہم آگے کی بات کرتے ہیں کہ یار کیا ہو سکتا ہے, کس طرح سے ہو سکتا ہے, وہ کرنے کے لیے اگین ہیومن مائنڈ از آلویز بائسڈ بیسڈ آن اٹس اون ایکسپیرینس, بٹ واٹ دا فیکچوئل ڈیٹا اسٹیٹس از ڈفرنٹ. تو اسی واسٹنس آف ڈیٹا کو آپ جب انٹر سیکشنلی سمجھتے ہیں تو آپ ٹولز یوز کرتے ہیں. کمپیوٹر کس طرح, جی پہلے ہم کہتے تھے 2 × 2 4, پھر کہتے تھے اچھا جی 2000 × 2000 4000, پھر آپ کہتے ہیں کہ جی اچھا 2 بلین × 2200 بلا بلا, لو جی کیلکولیٹر لے کر آؤ. پھر اس سے کمپلیکیٹ ہونا شروع ہو گیا, ملٹیپلیکیشن ڈویژن پورا کمپلیکس ایکویشن ہو گئی, تو آپ نے کہا یار ایکسل میں ڈالنا شروع کر دو. لیکن اب جب ایکسل بھی اس چیز کو اگر میٹ اپ نہیں کر پاتا ہے اور آپ کی روز اینڈ کالمز آف ڈیٹا از ہیوج, دین یو یوز دیز ایڈوانس اینالیٹکس فنکشنز ٹو کریٹ دیٹ انٹرپولیشن. اینڈ دین واٹ وی ڈو از, ہم وہ جو انٹریکسیز ہیں فیوچر کے ایسپیکٹ سے, ہم اس کو کہتے ہیں پریڈکٹیو اینالیٹکس, کہ اچھا یار کیا ہو سکتا ہے اگر میں یہ والا فیکٹر چینج کر دوں, اچھا اگر میں یہ والی چیز چینج کر دوں, اگر میں یہ والے پیرامیٹر چینج کر دوں تو آؤٹ پٹ میں کیا چینج آئے گی, جو کہ نارمل انسان کے لیے کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. سو یہ ٹولز جو ہیں جب آپ ان کو یوز کرتے ہیں, اسی سوچ کو جو بیسک ہیومن سوچ ہے کہ میں نے کیا کیا, میں کیا کر رہا ہوں اور مجھے کیا کرنا چاہیے, ان تینوں چیزوں کے کمبینیشن کو آپ کہتے ہیں اینالیٹکس. بریلینٹ. ٹھیک ہے, جب آپ ٹول یوز کرتے ہیں اس کو آپ کہتے ہیں کہ جی ہم ایڈوانس اینالیٹکس کر رہے ہیں, وہ جی ہم ڈیٹا سائنس کر رہے ہیں, لیکن ہے وہ بیسک ایٹ دی فاؤنڈیشنل لیول وہ اس ہیومن بیہیویئر آف واٹ ہیو آئی ڈن ان دا پاسٹ, واٹ ایم آئی کرنٹلی ڈوئنگ اینڈ واٹ شوڈ آئی ڈو, اس کی جو انالیسز ہے اس کو اینالیٹکس کہتے ہیں. Excellent, great. No, that's quite a fascinating explanation. So, tell me a little bit about Teradata. How big is that, and what is the presence in Pakistan of that? Teradata is a US based company and it is based out of San Diego. ہمارا جو ہیڈ آفس ہے وہاں پر ہے, اور یہ جو کمپنی تھی اس کا سٹارٹ لیٹ 70s میں ہوا تھا. یہ ایک ڈیٹا بیس بنایا گیا تھا جس کا نام ٹیرا ڈیٹا ہے. سو اس کمپنی کے نام کے اندر ہی ڈیٹا, اور آپ کو پتہ ہے ٹیرا اس زمانے میں جو تھا دا ہائیسٹ ڈینومینیٹر فار اینی ڈیٹا وڈ ہیو بین ٹیرا بائٹس, تو وہ ٹیرا ڈیٹا آ گیا. اب تمہارا بیٹا بائٹس اینڈ زیٹا بائٹس پتہ نہیں کہاں کچھ پہنچ گیا. But anyway, so we were the pioneer in terms of data management, data storage, and accessing the data in the fastest way possible. The company grew over time, and right now we have evolved from being a pure database company, and now we are an analytics company, which means that we provide a platform, a very proprietary platform called Vantage, جس کے نیچے بیٹھتا ہے ٹیرا ڈیٹا, اور اس کے اوپر ساری کی ساری اوپن سورس یعنی کہ جو بھی ٹولز باقی دنیا میں ایگزسٹ کرتے ہیں وہ انٹیگریٹ ہو جاتے ہیں. تو آپ ان میں بھی کام کر سکتے ہیں, ادھر بھی کام کر سکتے ہیں, پروسیسنگ یہیں پہ کوئی ڈیٹا بیس ہے تو اس کے اوپر ہم نے یہ سافٹ ویئر پلیٹ فارم بنایا. سو اب ہم ایک سافٹ ویئر کمپنی ہیں. سو میں پہلے ذرا یہ تھوڑا سا ایک لیگیسی کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں. پہلے ہم ایک ڈیٹا بیس کمپنی تھے, پھر ہم ایک ہارڈ ویئر بھی بنانا شروع کیا. ہم ابھی بھی ہارڈ ویئر بناتے ہیں, بٹ سو وی ہیو اے ہارڈ ویئر کمپوننٹ, وی ہیو اے database component, then we have a software component. But primarily, the major focus is now on the software and the database. We are in, if I'm not wrong, around 40 plus countries globally, around 8,000 employees, and purely focused on niche area of data management and analytics. That's it. So we're not IBM, we're not Oracle, we're not Microsoft, we're not SAP, who has a plethora of applications, tools, and they operate in multiple domains. ہم وہ نہیں ہیں, ہم صرف اور صرف ایک نیش چھوٹی اینالیٹکس کی ڈومین کے اندر کام کرتے ہیں. So we take pride in that, because we believe that the way we can understand data, the way we can process data, nobody else can. And this is not a self-proclaimed claim. Gartner, Forrester, all these large benchmarking
companies, they rate us in the leaders quadrant. Of course, we have now competition as well. یہ باقی ساری کمپنیز بھی اپنے ڈیٹا بیسز کے ساتھ لے کر آ رہی ہیں, اپنے انالیٹکس کے پلیٹ فارم کو لے کر آ رہی ہیں, Snowflake being one of them. But we are still out there. And now we are also a multi-cloud company. So آپ ہمیں کہیں کہ جی آن پریم کرنا ہے, آپ کہیں کہ جی آپ نے کلاؤڈ پہ کرنا ہے, یا آپ کہیں کہ نہیں جی مجھے کلاؤڈ بھی چاہیے آن پریم بھی چاہیے, تو اس کا ہائبرڈ ماڈل بھی ہمارے پاس ہے. سو ہم ہر طرح کے طریقے سے اب آپریٹ کرتے ہیں. Pakistan was the first country, by the way, this is a very interesting fact. Pakistan was the first country where Teradata developed its first offshore development center. Oh, really? That's good. So back in early 2000s, mid 2000s, 2004-5 کے اندر Teradata کے اندر یہ ایک آیا, سوچ آئی ہمارے جو پاکستان کے کچھ کالیگس تھے ان کے اندر کہ why don't we pitch that we create a center of excellence of consultants and we use them in projects in Europe. تو ایک COE بنایا گیا جو 5-6 لوگوں کے اوپر محیط تھا, اور اس کے بعد وہ اتنا سکسیزفل ماڈل بنا کہ it got expanded and now we are alhamdulillah around 400 people as Teradata in Pakistan, providing services to approximately 100 plus clients globally. And when I say clients, I mean is Fortune 500 clients. And 20% of our people are working with the clients on their premises, and the rest are working from Pakistan, providing them with the consulting services. And this goes right from the US to Australia, from Norway to South Africa. So entire جو دنیا کے اندر جو ہے ہر جگہ پہ ہمارے پاکستانی کنسلٹنٹس آر پرووائڈنگ سروسز. ہمارے بعد پھر انہوں نے اوپن کیا انڈیا کے اندر, فلپینس کے اندر اور چیک ریپبلک کے اندر, اینڈ وی ور دا ونس ٹو ہیلپ دیم اسٹیبلش دوز ڈیولپمنٹ سینٹرز ان دوز 3 countries as well. Amazing. What a brilliant story where Pakistan was pioneer in creating this center of excellence. That's great. So talking about data and talking about how it's changing our lives, how do you see it? How is data transforming our lives, and what's the impact of data and analytics on our lives? دیکھیں, پہلی بات تو یہ بالکل میں سادے الفاظ میں, کیونکہ میں ایک بہت ٹیکنیکل پرسن, بائی دا وے, آئی ایم ناٹ اے ڈیپ ٹیکنیکل پرسن مائی سیلف. So, but working in the tech domain has given me that bridge and that understanding of how to convert technical into a non-technical or an easy thing to understand. Data ہے کیا? Data is the translation of information into bits and bytes. Right. That's what is data. یعنی کہ میری جو سوچ ہے وہ ایک انفارمیشن ہے, آپ کی جو سوچ ہے وہ ایک انفارمیشن ہے, جو ریالٹی اور فیکٹس ہے وہ ایک انفارمیشن ہے. اس انفارمیشن کو جب آپ کاغذ پہ لکھ دیتے ہیں تو وہ ڈیٹا بن جاتا ہے, وہ ہارڈ کور ڈیٹا بن جاتا ہے. اسی کو اگر آپ ٹرانسلیٹ کرتے ہیں کمپیوٹر کے اندر, ان دا فارم ان وچ کمپیوٹر کین ایکچولی ریکارڈ اٹ, از بٹس اینڈ بائٹس, اینڈ دیٹ از ڈیٹا. سو ڈیٹا کوئی راکٹ سائنس چیز نہیں ہے, وہ وہی سوچ, وہی عقل, وہی انفارمیشن, وہی علم جو کہ ایگزسٹ کرتا ہے دنیا کے اندر آپ کے میرے ارد گرد, اس کی ٹرانسلیشن ہے انٹو الیکٹرانک فارم. اب یہ جو ڈیٹا ہے یہ ہم سب کے ارد گرد ہے, کیونکہ یہ انفارمیشن ہے. اس انفارمیشن کو میننگ فل بنانے کے لیے جب آپ اس کو اسٹور کرتے ہیں اور پھر اس کی بیسس کے اوپر کوئی ایکسٹریکٹ کرتے ہیں فیکٹس اور پھر کوئی ڈیسیجن لیتے ہیں, اس کو آپ کہتے ہیں کہ جی میں ڈیٹا ڈریون اپروچ کے ساتھ کام کر رہا ہوں. ڈیٹا ڈریون اپروچ آج کل دنیا میں بڑا مشہور ہے کہ ڈیٹا ڈریون اسٹریٹجی ہونی چاہیے. ڈیٹا یہ ان ریالٹی ہمیشہ سے ایگزسٹ کرتی تھی, لیکن چونکہ یہ بلیک اینڈ وائٹ میں نہیں ہوتی تھی تو یہ بائسڈ ہوتی تھی. مثلاً میں آپ کو ایک بڑی سمپل سی مثال دیتا ہوں. آج کل ایک بڑا مشہور ریٹورک چل رہا ہے پاکستان میں, دیر از ایگزوڈس آف ہیومن کیپٹل, دیر از برین ڈرین دیٹ ہیز نیور ہیپنڈ ان پاکستان ایور بیفور. یہ پچھلے 1 سال میں تباہی مچ گئی ہے, بربادی ہو گئی ہے. اور ایک کوٹ کیا جاتا ہے نمبر 8 لاکھ کا.
کہ 8 لاکھ بندہ چھوڑ کے گیا ہے. اب یہ ایک سنگل فیکٹ ہے جو انڈینائبل ہے کہ 8 لاکھ بندہ چھوڑ کے گیا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن 8 لاکھ چھوڑ کے گیا ہے, اس کو جب آپ کمپیئر کرتے ہیں اچھا یار پچھلے سالوں میں کتنے جا رہے تھے, تو اس کا ایک ڈفرینٹ میننگ سمجھ میں آتا ہے. سو کسی بھی انفارمیشن کو جب آپ ریفرنشل ڈیٹا کے ساتھ دیکھتے ہیں اور باقی ڈیٹا پوائنٹس کے ساتھ دیکھتے ہیں تو آپ کو اس کا اصل مطلب سمجھ میں آتا ہے. ہارون کہتے ہیں کہ جی میری عمر 45 سال ہے. اچھا ٹھیک ہے, تو میرے تمام دوست جو 45 سال کے تھے ان میں سے 25 مر گئے, 10 زندہ ہیں, ان میں سے میں ایک ہوں. اب آپ کہتے ہیں ہاں یہ کوئی سٹوری سمجھ میں آ رہی ہے, کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے, اس کا مطلب سمجھ میں آ رہا ہے. میری فیملی میں کوئی بندہ بھی 45 سال تک زندہ نہیں رہا, میں 45 سال تک زندہ رہا ہوں. ناؤ اٹ میکس سینس. سو کیا ہوا, وہ جو ریفرنشل ڈیٹا آپ نے جب لیا تو آپ کو اس انفارمیشن کی ریئل سمجھ میں آ رہی ہے کہ اچھا اس کا مطلب کیا ہے. سو ڈیٹا جو ہے وہ ہر انسان کو کے لیے ضروری ہے بیکاز وہ آپ کو ریالٹی اور فیکٹس بتاتا ہے انڈینائبل. اس سے آپ کیا مطلب اخذ کرتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے, لیکن وہ آپ کو یہ فیکٹس بتاتا ہے کہ یار یہ ایسے ہو رہا ہے, ایسے ہو رہا ہے, ایسے ہو رہا ہے. کمنگ بیک ٹو وہ جو 8 لاکھ کی میں آپ کو کہانی بتا رہا ہوں, اگر آپ پچھلے 10 سال کا ٹرینڈ اٹھائیں تو آپ کو سمجھ میں آتی ہے کہ ہر سال پچھلے سال سے زیادہ لوگ باہر جا رہے ہیں. اچھی بات ہے, کیوں جا رہے ہیں؟ ہر سال پاکستان کی آبادی بھی بڑھتی جا رہی ہے, ہر سال گریجویٹس بھی بڑھتے جا رہے ہیں, لیکن ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ ہر سال پاکستان کے اندر نوکریاں بھی نہیں ہیں. لیکن اگر آپ باہر کا فیکٹ دیکھیں تو ہر سال دنیا کے اندر مختلف ممالک میں نیگیٹو ایچ آر بھی بڑھتا جا رہا ہے. میننگ امریکہ کے اندر ایک ڈیمانڈ ہوتی ہے اور ایک سپلائی ہے, تو ڈیمانڈ زیادہ ہے سپلائی کم ہے تو اسے کہتے ہیں نیگیٹو ایچ آر. یورپ میں بھی ایسے ہی ہے. انڈیا اینڈ پاکستان آر امنگ دا 2 ٹاپ کنٹریز ویئر دیر از پازیٹیو ایچ آر. یعنی یہاں ڈیمانڈ کم ہے, لوگ زیادہ ہیں کام کے حوالے سے. تو کیا ہوگا, کسی منڈی میں اگر پھل زیادہ ہے اور دوسری منڈی میں پھل کم ہے تو کیا ہوگا, تو آپ اس منڈی اے سے اٹھائیں گے پھل کو اور منڈی بی میں بھیجیں گے, ایسے ہی کریں گے. غلط کر رہے ہیں. No, I think that's a logical thing to do. So پاکستان میں پازیٹیو ایچ آر ہے, دنیا کے مختلف ممالک میں نیگیٹو ایچ آر ہے, تو کیا ہوگا, پازیٹیو سے نیگیٹو کی طرف ہی جائے گا. Indeed, yes. لاجیکل سی بات ہے. اب جب آپ اس ٹرینڈ کو دیکھتے ہیں, ان تمام انفارمیشنز کو دیکھتے ہیں, پھر آپ دیکھتے ہیں کہ 2019 میں ڈپ آیا, یہ ایکسوڈس جو تھا وہ بالکل ڈراپ کر گیا. لیکن ہم نے جب غور کیا تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جی یہ تو ہم آؤٹ پٹ کا ڈیٹا دیکھ رہے تھے کہ ایکسوڈس کیا ہو رہا ہے, بھائی انفلو کیا ہو رہا ہے وہ بھی تو دیکھو. سو اگر آپ دیکھیں گے تو بڑا انٹرسٹنگ ٹرینڈ ہے کہ 2019 سے لے کے 2022 تک 21 تک انفلو بڑھ گیا, ٹیکنیکل لوگوں کا اور بزنس مائنڈیڈ لوگوں کا انفلو بڑھ گیا. کیوں؟ پاکستان واز رائٹ فرام اے اسٹارٹ اپ پرسپیکٹو. پاکستان میں دنیا میں کووڈ ہو گیا, لوگ چھوڑ کے بہت سارے پاکستانی جو کہ گھر سے بیٹھ کے پڑھ رہے تھے, چلڈرن ہو آر اسٹڈیئنگ ابراڈ, they had to do online trainings and online courses, so they said why do we spend money in UK or those respective countries paying the rent? They all came to Pakistan. ٹھیک ہے, freelancers or individuals like yourself, like myself, who were paying rent but still could work from wherever they wanted to work and there was no legal requirement for them to be on site. They said کیا رینٹ پے کرے یار, چلو فیملی کے پاس ہی آ کے رہ لیتے ہیں, کچھ پیسے بھی بچ جائیں گے, کچھ بیٹھ کے دوستوں یاروں کے ساتھ بھی زندگی گزار لیں. وہ انفلو بڑھ گیا. لیکن جب انفلو بڑھ گیا 2022 میں جب کووڈ ختم ہو گیا تو کمپنیز کی ریکوائرمنٹ بھی ہوئی کہ نہیں ایک آدھ دن آپ نے دفتر آنا ہے, یونیورسٹی کی کلاسز کھل گئی. ٹھیک ہے, اور جو 2 سال سے ایکسوڈس رکا ہوا تھا وہ سارا کا سارا 2022 کے اندر ہوا اور 2023 میں بھی ہوگا, ہو رہا ہے. جب ان سب چیزوں کو آپ ریلیٹ کرتے ہیں تو آپ جواب دے سکتے ہیں کہ 8 لاکھ ڈز ناٹ میٹر. 8 لاکھ ود ریسپیکٹ ٹو واٹ. سو ڈیٹا جو ہے وہ آپ کو, یہ میں نے جو آپ کو باتیں بتائی ہیں یہ ان بائیسڈ باتیں ہیں, یہ فیکٹس ہیں.
یہ فیکٹس ہیں جو ڈیٹا ریکارڈنگ جہاں جہاں پہ ہو رہی ہے, ادھر گلوبل رپورٹنگ ہو رہی ہے یا ہماری امیگریشن کے آفس کے اندر رپورٹنگ ہو رہی ہے, یا آپ کی جو ٹکٹنگ یہ جو آپ کا ہوتا ہے FIA نہیں کہتے اس کو, ایئرپورٹ کا ڈیٹا جو ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ اس طرح سے لوگ آ رہے ہیں. سو دیز آر ہارڈ کور فیکٹس. سو ڈیٹا گیوز یو دا پاور ٹو ایدر کنفرم اور ڈسپیل rhetorics, statements, narratives. This is what it can do. But at the same time, it's the same data that can help you build narratives. Indeed. And now it is on us as individuals, governments, public people, public position holders, media, how they build the narrative using this power of data. Quite interesting. That reminds me of وہ جو Cambridge Analytica company آئی تھی, which could influence with their data, they could influence the opinion of people and swing the election. آپ کو پتہ ہے بڑی انٹرسٹنگ ہے, Cambridge Analytica جب آئی تو لوگوں نے کہا جی وہ لوگ غلط کام کر رہے ہیں. ان ریالٹی وہ کوئی غلط کام نہیں کر رہے تھے. آپ کے پاس ایک ایپلیکیشن ہے فیس بک کی اوپن APIs. انہوں نے جو انیشل ڈیٹا اٹھایا فیس بک سے, جو ڈیٹا نکالا, اس میں کچھ سوال اٹھ سکتے ہیں. مجھے بائی دا وے کیس کا ڈیٹیل نہیں موجود پتا, لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ وہ کر کیا رہے تھے, کیونکہ ہم بھی وہ کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ساری دنیا یہ کام کرتی ہے. ایکسپریشن انالیسس, ایموشن انالیسس, سینٹیمنٹل انالیسس. انالیسس. سو وہ کرتے کیا ہے, انہوں نے بزنس کے بندے رکھے, بزنس کا مطلب ہے سائیکالوجسٹ رکھے, PhD ڈاکٹر سائیکالوجسٹ. انہوں نے کہا کہ یار اگر تمہیں انفارمیشن کو سمجھنا ہے تو تمہیں کیا دیکھنے کی ضرورت ہے, لوگوں کا سینٹیمنٹ. نے کہا جی یہ پیرامیٹر ہے. یہ پیرامیٹر آج کل ہمارے ڈیجیٹل فارم کے اندر ریکارڈ ہو رہے ہوتے ہیں. ہمارے جو ہم اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں آن فیس بک, جو لکھ کر دیتے ہیں, ریکارڈ ہو رہا ہے. جب وہ ریکارڈ ہوتا ہے تو اس سے آپ کا سینٹیمنٹ ایکسپریس ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, غصے میں لکھ رہے ہیں, پیار سے لکھ رہے ہیں, کسی کی فیور میں لکھ رہے ہیں, کسی کے اگینسٹ لکھ رہے ہیں. اس سے ہم 100 طرح کی چیزیں اخذ کر سکتے ہیں. تو وہ اس انفارمیشن کو اٹھاتے ہیں اور یہ اخذ کرتے ہیں کہ گروپ کا سینٹیمنٹ کیا ہے. پھر وہ سیگمنٹیشن کرتے ہیں, جغرافیکل سیگمنٹیشن کرتے ہیں, کہتے ہیں دیکھتے ہیں اچھا کون سے شہر میں کس طرح کا سینٹیمنٹ چل رہا ہے. پھر انہوں نے سرویز کیے, جو لوگوں نے والنٹری اس کا جواب دیا, اس کی بیسس کے اوپر انہوں نے پھر ریٹیفائی کیا اپنی ایزمپشنس کو, اور پھر اس کے بعد کہا کہ اچھا اب یہاں پہ یہ فیوریبل ہے, یہاں پہ یہ انفیوریبل ہے. اچھا اب مجھے انفیوریبل کو فیوریبل بنانے کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا سائیکالوجسٹ, اگین سائیکالوجی کیم انٹو پلے کہ یار اگر تم یہ الفاظ استعمال کرو گے, اگر تم یہ والے ٹاپک کے اوپر بات کرو گے جو آج کل ہاٹ ٹاپک ہے, یا اگر تم چور 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 کا نعرہ لگاؤ گے, بڑا پاپولر ہوگا. کیوں؟ کیونکہ آج کل حالات ایسے ہیں. سو انہوں نے یہی ماڈل یوز کیا اور فیڈ کیا ٹرمپ کو اس کی تقریروں کے اندر استعمال کرنے کے لیے, اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ریورس کیمپیننگ شروع کی آن دا سوشل میڈیا کہ لوگ جو کنٹینٹ دیکھ رہے ہیں وہ ایسا ہو جو کہ کسی کے فیور کے اندر اس کا مائنڈ سیٹ چینج ہو جائے. کیا ہم یہی چیز ہمارا میڈیا نہیں کر رہا؟ کیا یہی چیز ہم مارکیٹنگ میں نہیں کرتے؟ جو مارکیٹنگ انالیٹکس ہے انفلوئنس, وہ کیا ہے, یا جو انفلوئنسرز ہیں ہم ان کو یہ استعمال کرتے ہیں اپنے برانڈ کو پاپولر بنانے کے لیے, برانڈ کی ایفینٹی کی, یار اچھا یہ والا کپڑے اس خاتون نے پہن لیے یا اس مشہور بندے نے پہن لیے تو اس کا مطلب ہے کہ یار یہ کپڑے بڑے زبردست ہیں, ان کا ڈیزائن بڑا زبردست ہے, یا یہی ڈیزائن ہے جو چلے گا, یا یہی کپڑا ہے جو چلے گا, یا یہی برانڈ ہے جو بیسیکلی سب سے آگے. تو آپ کیا کر رہے ہیں, آپ لوگوں کی سینٹیمنٹس کو چینج کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہی مارکیٹنگ ہے, یہی ایڈورٹیزمنٹ ہے, اور یہی چیز انہوں نے بھی استعمال کی. فرق صرف یہ تھا, یہ پروڈکٹ کا منجن بیچنے کے لیے استعمال کرتے ہیں کارپوریٹس, انہوں نے وہاں پہ پولیٹیکل منجن بیچنے کے لیے استعمال کیا. فرق صرف یہ ہے. اب یہ ایتھیکل باؤنڈریز کہاں ہیں, یہ ڈٹرمن کرنے کی ضرورت ہے کہ سچ اور جھوٹ کا فرق کیا ہے اس کے اندر.
سو یہ جس طرح ہم مارکیٹنگ میں کہتے ہیں کہ دا پرچیزر ہیز دی رائٹ ٹو ڈیٹرمن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے what I should buy. He has all the narratives. Similarly, the voter has the right to decide where to vote based on the information that he or she is. Makes sense. Makes a lot of sense. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہی کیمبرج انالیٹیکا جو ہے نا اس کا چھوٹا ورژن ہمارے ہاں بھی چلتا ہے. ہمارے ہاں بھی پولیٹیکل پارٹیز ایسے ہی استعمال کرتی ہیں ان چیزوں کو, وہی یہی میتھڈالوجی, یہی اپروچ, یہی سب کچھ ادھر بھی استعمال ہو رہا ہے. سو آپ نے چونکہ کیمبرج انالیٹیکا تک ریفرنس دیا تو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ پاکستان بھی پیچھے نہیں ہے ان معاملات کے. ایسا ہی ہے, بالکل. یہاں کیمبرج انالیٹیکا کا نام نہیں ہے, جی جی, بٹ کام ایسے ہی ہوگا. بالکل صحیح ہے. تو ہارون یہ بتائیں کہ آپ نے ذکر کیا کہ جابس جو ہیں, جیسے جابس کی بات آئی کہ کچھ جابس اب کچھ فیلڈز ہیں جو نہیں ہیں, یا پاکستان میں جابس کے حالات ذرا خراب ہی ہیں اور ایگزوڈس ہو رہا ہے, باہر کو دنیا جا رہی ہے. وہ 8 لاکھ کا جو نمبر تھا, دیٹ میکس لاٹ آف سینس کہ وہ اس کو کانٹیکسٹ میں دیکھنا چاہیے اور اس کا پیچھے ہسٹری سے دیکھنا چاہیے. سو کن فیلڈز میں جابس ہیں؟ کیا ٹیرا ڈیٹا میں جو لوگ کام کر رہے ہیں, کیا ٹیرا ڈیٹا میں جابس نکل رہی ہیں؟ پلس کون سے ایسے فیلڈز ہیں جس میں آپ دیکھتے ہیں؟ پرسنلی آئی بلیو کہ کچھ اسکلز آف فیوچر ہیں. اف یو آر آن دیٹ ٹریک یو آر ایبل ٹو. سو آپ کہاں دیکھتے ہیں ان چیزوں کو؟ ویئر آر دا اپرچونیٹیز لائنگ فار آر یوتھ ٹوڈے؟ دیکھیے میں کوئی اس چیز کا ایکسپرٹ نہیں ہوں, لیکن میں نے جو انفارمیشن پڑھی ہے اور جو میرا اپنا ایکسپیرینس ہے لمیٹڈ, ناؤ تھنگز آر موونگ مور ٹورڈز AI بیسڈ لرننگز اینڈ اسکلس. AI itself is a skill that one should learn. Machine learning is another skill that one should learn. Cyber security is another that is going to be popular. Quality assurance is always going to be there. ٹھیک ہے. اسی طرح سے آپ کا آرکیٹیکچر اینڈ ڈیزائن جو آپ یوز کرتے ہیں فار ماڈلنگ آف الگوریدمس از آلویز گوئنگ ٹو بی دیئر. سو یہ وہ سب چیزیں ہیں جو کہ ہمیشہ سے وہاں پہ رہیں گی. اب جو چیز نہیں رہے گی وہ ہے کہ میں اگر ایک ڈیٹا انٹری آپریٹر ہوں تو میں ڈیٹا انٹری آپریٹر اب نو لانگر ول دیٹ بی اے اسکل دیٹ وڈ بی ریکوائرڈ. میں ایک ویب سائٹ ڈیزائنر ہوں تو دیٹ اسکل may you may be a designer but maybe you won't be requiring to do it all by yourself. Now there are AI based tools who can actually help you create websites faster than how it would be. So کچھ diminishing skills ہیں اور کچھ increasing skills ہیں, کچھ areas ہیں جہاں پہ یہ چیز فوکس کرتی ہے. میں پاکستان کو باقی دنیا سے مختلف اس لیے نہیں سمجھتا بیکاز رائٹ ناؤ دیر از نتھنگ کہ جی پاکستان کے لیے یہ چاہیے تو دنیا کے لیے یہ چاہیے. آج پاکستان اور دنیا جو ہے وہ مور اور لیس ایک ہی پلیٹ فارم کے اوپر ہے جس کا نام ہے انٹرنیٹ. سو آپ انٹرنیٹ کے پلیٹ فارم کو یوز کرتے ہوئے دنیا کے اندر سروسز دے دیں, آپ پاکستان سے باہر جا کر وہ سروسز دے دیں, یا آپ پاکستان کے اندر رہتے ہوئے جو پاکستانی کمپنیز ہیں جو یہ کام کری ہیں ان کے ساتھ یہ کام کریں. سو اٹ از ون آف دا سیم تھنگ. آور کنٹری in its own journey of technological advancement is quite behind the rest of the world. But the good thing now is because of internet and the open borders that we have, we don't have a problem in servicing other companies outside Pakistan or customers outside Pakistan. So these skills are what are the global requirements. اور یہ میں نہیں کہتا, یہ آپ کا جو ورلڈ اکنامک فورم ہے ان کی اگر آپ ٹاپ 10 اسکلز نکال دیں, ان کے اندر جو میں نے یہ بتائی ہیں یہ اس کے اندر ہے. آپ ورلڈ بینک کی جو رپورٹ ہے وہ نکال دیں, ان کے اندر ہے. سو آل آف دیم آر دیئر. اور ہم چونکہ اسی فیلڈ میں کام کرتے ہیں تو ہم بھی یہی دیکھ رہے ہیں کہ آج کل ہر چیز جو ہے نا وہ انہی کی طرف, ٹیکنالوجی کی طرف کلمنیٹ کر رہی ہے. اور ٹیکنالوجی سب سے ایڈوانس جو ہے وہ AI ML اور اس طرح کی چیزیں ہیں, انالیٹکس ہے. لیکن جو سب سے امپورٹنٹ چیز میں ہر ایک کو ایڈوائز کرتا ہوں کہ آپ جو مرضی ٹول سیکھ لیں, آپ جو مرضی ٹیکنالوجی سیکھیں, بزنس نالج بہت ضروری ہے. دا بلینڈ آف بزنس اینڈ ٹیکنالوجی از دا بیسٹ کینڈیڈیٹ دیٹ آئی وڈ ہائر وداؤٹ اے سیکنڈ تھاٹ. آئی مے تھنک اباؤٹ کہ اگر ایک ٹیکنیکل اسکل والا بندہ ہے, اس کی ریٹنگ 9 out of 10 ہے, لیکن ایک میرے پاس ٹیکنو فنکشنل اسکل والا بندہ ہے جس کی ریٹنگ 8 out of 10 ہے, تو میں اس کو ہائر کروں گا ایز کمپیئر ٹو
9 out of 10 ٹیکنیکل بندے کو. وائی؟ بیکاز اس کو کام کرانے کے لیے مجھے ایک اور بندہ بزنس نالج والا ساتھ رکھنا پڑے گا تاکہ اس کو وہ سمجھاتا رہے. لیکن اگر میرے پاس یہ دونوں اسکلز ہوں, سو دس از اینی ٹائم دا بیسٹ پرسن دیٹ کین ایگزسٹ. انلیس یو آر اے تھیٹا کائنڈ آف اے پرسن جو صرف کوڈنگ کرنا چاہتا ہے اور کوڈنگ زندگی اس کا مقصد ہے, بند کمرے میں بند لیپ ٹاپ کے پیچھے, دین اٹس فائن. But if you want to be someone who needs to progress in career, who needs to be entrepreneurial, who needs to be, forward looking, business and analyst کے طور پہ کام کرنا چاہتا ہے, تو یہ دو جو اسکلز ہیں یہ بہت ضروری ہیں. آپ کی کہتے ہیں نا انوینٹری کے اندر یہ دو اسکلز ہونا بہت ضروری ہے. ویری گڈ پوائنٹ. آئی تھنک دیٹ از دا نیڈ آف دا آر ٹوڈے. یہ جو بزنس اسکل کی آپ نے بات کی, تو آئی انڈرسٹینڈ کہ بزنس اینالسٹ پلس ٹیکنیکل لیڈ کو مرج کر کے جو کمبینیشن بنتا ہے, دیٹ از مور ویلیوبل فار یو. اٹ از دی موسٹ ویلیوبل اسکل, اینڈ لیٹ می ٹیل یو ان پاکستان دیٹ از اے بگ گیپ. کیونکہ جب آپ کوئی بھی بزنس پرابلمس کیا ہوتی ہیں, ٹیکنیکل پرابلمس کم ہوتی ہیں, اصل ہے بزنس پرابلمس. کوئی بھی کمپنی کوئی چیز FMCG ہے تو اس کا مین بزنس کیا ہے؟ گڈس بنانا اور ان کو بیچنا, ٹھیک ہے نا. اس کا بزنس ٹیکنالوجی نہیں ہے. وہ ٹیکنالوجی کو یوز کرتی ہے اپنے بزنس کو انیبل کرنے کے لیے یا بزنس کی پرابلم کو سالو کرنے کے لیے. سو سالو تو وہی کر سکتا ہے نا جس کو بزنس کا سمجھ ہو. سو جب تک آپ کے اندر بزنس نالج نہیں آئے گی, فنڈامنٹل نالج, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ FMCG کی اسکلز ہوں آپ کے پاس یا ٹیلی کام کی اسکلز ہوں, بزنس اسکلز ناٹ اسینشلی کہ آپ نے MBA کیا ہے, بٹ یو ہیو ٹو ہیو لرننگ آف بزنس اسکلز. اور بزنس اسکلز ایک دفعہ آپ کے پاس آ جاتی ہے, پھر آپ انڈسٹری اسکلز بھی اڈاپٹ, آپ انڈسٹری میں کام کرتے ہیں, آپ انڈسٹری کی اسکلز سیکھ لیتے ہیں. فنڈامنٹل بزنس اسکلز ہی ہے. کام کرنے کا طریقہ جو ہے نا وہ رائٹ فرام, اگر حضرت آدم بھی کام کرتے تھے یا کرتے ہوں گے یا کوئی ڈیلنگ کرتے ہوں گے, تو تب سے لے کے اب تک بزنس کرنے کا طریقہ ایک ہی ہے. بزنس کے فنڈامنٹلز چینج نہیں ہوئے اور نہ ہی کبھی چینج ہوں گے. ہاں, اگر ہم کورشن کو بیچ میں لے آئیں یا یوں کہیں کہ ڈکٹیٹرشپ ہی سب چلے گی تب شاید چینج ہوتے ہیں, بٹ ادروائز جو اسٹینڈرڈ ایکسیپٹیبل بزنس پرنسپلس ہیں وہ ایک جیسے ہیں اور ایک جیسے ہی رہیں گے. سو ان کی نالج ہونا بہت ضروری ہے کہ فائنینسنگ کیسے چلتی ہے, اکاؤنٹنگ کیسے ہوتی ہے, پروکیورمنٹ کیسے ہوتی ہے, ریکروٹمنٹ کیسے ہوتی ہے, آپ کی فیکٹری کیسے چلتی ہے, گڈس کیسے بنتے ہیں, آپ کا شاپ فلور کیا ہوتا ہے, اس میں بیلٹس کیا ہوتی ہیں, اس میں آٹومیٹک روبوٹس کیسے کام کرتے ہیں, شاپ فلور میں پیکیجنگ کیسے ہوتی ہے, پیکیجنگ کے بعد اس کی انوینٹری کیسے مینٹین ہوتی ہے, سیلز کیسے ہوتی ہے, سیلز کے ساتھ پھر انوینٹری سپلائی کیسے ہوتی ہے, کیسے مرچنڈائز آپ کا فرام دا شاپ فلور ٹو دا ریٹیلر, اس کی کیا جرنی ہے ساری کی ساری. یہ سب سمجھنے کی ضرورت ہے. تو یہ سب لاجیکل چیزیں ہیں, ٹھیک ہے, اور اس پہ انویسٹ کرنے کی, تھوڑا ٹائم انویسٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ اس کو سیکھیں. اور اگر آپ کو یہ سمجھ میں آ گئی, یقین جانیے ٹیکنالوجی بیکمز جسٹ دا سیکنڈری ڈومین آف ایکسپرٹیز. ایسا ہی ہے. اس میں آپ نے جو بات کی ہے وہ مجھے بڑا ریزونیٹ کر رہی ہے, کیونکہ یو نیڈ ٹو ہیو اے کیوریس مائنڈ, اور ساتھ میں آپ کی لرننگ مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے, اینڈ دین یو شوڈ ہیو دیٹ نیچر کہ جہاں سے بھی کوئی اس طرح کا نالج ملے وہ لے لیں. جیسے آج کل انٹرنیٹ پہ بہت سارے مواقع ہیں, یوٹیوب کے اوپر بہت ساری چیزیں پڑی ہوئی ہیں, دیر آر ادر ڈومینس لائک یوڈیمی, اسکل شیئر, اینڈ یو گیٹ ٹو لرن اے لاٹ. بیسکلی کچھ آپ کو ہر چیز کا پتہ ہونا چاہیے, وٹ آئی انڈرسٹینڈ فرام وٹ یو جسٹ سیڈ. اینڈ ہاؤ امپورٹنٹ از کمیونیکیشن اسکلز. جو کمیونیکیشن اسکلز ہیں یہ سافٹ اسکلز ہیں, یہ کتنا رول پلے کرتی ہیں آپ کے خیال میں آج کل کی دنیا میں؟ یہ ہمیشہ رول پلے کرتی ہیں. اور کمیونیکیشن اسکلز, جب میں بات کر رہا تھا بزنس اسکلز کی, ان میں سے ایک اسکل جو ہے کی اسکل وہ کمیونیکیشن اسکل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر میں, کمیونیکیشن کا مطلب کیا ہے؟ سننا اور سنانا. دس از واٹ کمیونیکیشن اسکل ہے. اسی کی جو پرنسپلز اور ڈائنامکس اور طریقہ کار ہیں وہ اس کے فلسفے کے ارد گرد. لیکن کور فلسفہ کیا ہے کہ میں کیسے سنوں اور کیسے بولوں. تو زندگی گزارنے کے لیے سننا اور بولنا یہی ایک کی کمپوننٹ ہے زندگی کا. ایسا تو نہیں ہوگا نا کہ میں بند کمرے میں بیٹھ جاؤں, نہ کچھ بولوں نہ کچھ سنوں. اور سننا بولنا صرف الفاظ کا زبان سے نکالنا نہیں ہے, ہاتھ سے جو آپ ٹائپ کر رہے ہیں
اس کو ہم کہتے ہیں بولنا. ٹھیک ہے, آنکھوں سے جو میں دیکھ رہا ہوں اس کا مطلب ہے سننا. تو سننا صرف کان سے نہیں ہوتا, سننا آپ کے آنکھوں سے سننا ہے, سننا آپ کے اسکن سے آپ جو فیل کر رہے ہیں, ٹیمپریچر فیل کر رہے ہیں, ہوا فیل کر رہے ہیں, دس از آل لسننگ. ٹھیک ہے, کمرے کا ماحول کیا ہے, کمرے کا ٹیمپریچر کیسے بڑھ گیا ہے, دس از آلسو ایبزاربنگ دیٹ انفارمیشن دیٹ یو آر گیٹنگ. اور پھر اس کو ایکسپریس کیسے کرتے ہیں آپ یا اس کو ہاتھوں سے ایکسپریس کرتے ہیں, ایدر تھرو ٹائپنگ, یا مکہ بنا لیتے ہیں, یا گلے لگا لیتے ہیں. ٹھیک ہے, سو یہ کمیونیکیشن ہے. سو کمیونیکیشن کا فنڈامنٹل کیا ہے, سننا اور سنانا. ٹھیک ہے, سننا تھرو ملٹیپل اریز اور سنانا تھرو ملٹیپل اریز ایز اویلیبل ان دا کرنٹ ورلڈ. پہلے دور میں کمپیوٹرز نہیں ہوتے تھے تو فزیکلی اور وربلی آپ سناتے تھے, اب آپ الیکٹرانکلی بھی سناتے ہیں, ای میلز کے تھرو, سوشل میڈیا کے تھرو. ٹھیک ہے, یہ آپ سنا رہے ہیں. سو کمیونیکیشن پہلے بھی ضروری تھی, کمیونیکیشن اب بھی ضروری ہے, اور کمیونیکیشن آگے بھی ضروری رہے گی. اگر آپ اپنے ایریا کے چیمپئن ہیں لیکن آپ اپنے آپ کو ایکسپریس نہیں کر پاتے, جو آپ نے لکھا ہے, جو آپ نے سوچا ہے, جو آپ نے سمجھا ہے, اور جو آپ سمجھانا چاہتے ہیں, اگر آپ وہ سمجھا ہی نہ سکیں تو کیا فائدہ اس اسکل کا. جو چیز پرابلم کا آپ نے سلوشن نکالنا ہے, اگر آپ میں سننے کی کیپیبلٹی نہیں ہے, آپ کے اندر دیکھنے کی کیپیبلٹی نہیں ہے, آپ کے اندر وہ پیشنس نہیں ہے کہ آپ جو بندہ بات کر رہا ہے اس کو مکمل کر کے فیکٹس کی بیسس کے اوپر اس کو ایبزارب کریں, تو آپ سلوشن نہیں نکال سکتے. آپ نے دیکھا ہوگا اکثر وہ ایک میم آتا ہے جس میں دکھاتے ہیں کہ کوڈر جو ہے, بندہ اس کے پاس آتا ہے, اس کو بتاتا ہے کہ مجھے ایک سوئنگ چاہیے. ٹھیک ہے نا, کوڈر بیٹھ کے بناتا ہے اور کچھ اور نکال کے دے دیتا ہے اس کو. کیوں؟ کیونکہ جو وہ سن رہا ہوتا ہے وہ اپنے پرسپیکٹیو سے سن رہا ہوتا ہے, اپنی سوچ سے سمجھ رہا ہوتا ہے, جو اس نے پہلے کام کیا ہوتا ہے اس حساب سے, اور جو اس کی خواہشات اور اس کی مرضی ہے اس کے مطابق بنا کر دیتا ہے. سو کمیونیکیشن از دی فنڈامنٹل اسکل among the business skills. This is the most important for survival as an individual, as a human, and most importantly as a professional. بریلینٹ. اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ جب سوشل میڈیا پہ انٹریکٹ کرتے رہے, اور آپ نے مجھے بتایا کہ آپ یو ور کوائٹ ووکل ان دیٹ ایریا, بٹ آئی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ اس میں آپ کا فوکس کیا ہوتا تھا. سوشل میڈیا پہ جب آپ بیٹھتے تھے اور کمیونیکیٹ کرتے تھے, دیٹس another tool to communicate. So how important is that in your perspective? Why were you doing it to begin with? دیکھیے, کچھ تو دیکھا دیکھی ٹرینڈ, یہ بھی بندہ انفلوئنس ہو جاتا ہے اس سے. کچھ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ probably my way of thinking could add value to somebody's life, to somebody's way of thinking. تو ایک آپ کا وہ گیونگ جو ایسپریشن ہوتی ہے, آپ وہ بھی شیئر کرنا چاہتے ہیں. کچھ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا جو ایکسپیرینس ہے اس کو آپ دوسروں کے ساتھ شیئر کریں فار دا ہیک آف شیئرنگ, مے بی دے ول لرن اینڈ مے بی وین دے رسپونڈ بیک یو ول لرن. سو اٹس بیسیکلی اینڈ دین ایک آبجیکٹو تھا انسٹیگیٹ کرنا, اس پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کرنا اور لوگوں سے یہ سمجھنا کہ کیا یہ واقعی میں پرابلم بھی ہے یا یہ میں سمجھ رہا ہوں یہ پرابلم ہے. ٹھیک ہے, سو اس کا ہرگز یہ مقصد نہیں تھا کہ میں کوئی انفلوئنسر ہوں یا میں کوئی عقل والا آدمی ہوں. اس کا مقصد یہ تھا کہ جب آپ چھلانگ مارتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ڈیپتھ اصل میں ہے کیا. ٹھیک ہے, آپ کو پتہ چلتا ہے پرابلم اصل میں ہے کیا. سو اس میں انڈلج ہونا مین مقصد تھا. لیکن وہ مجھے بعد میں احساس ہوا کہ جو طریقہ کار میں نے اڈاپٹ کیا تھا وہ پرابیبلی ایک بہت صحیح طریقہ کار نہیں تھا, کیونکہ اس میں زیادہ تر ون میں کمیونیکیشن تھی, اس میں زیادہ تر میرا پوائنٹ آف ویو تھا, اور جو ریئیکشن آیا اس کے اندر وہ کچھ پازیٹیو بھی تھا کچھ نیگیٹو بھی تھا, اور شاید میں تیار نہیں تھا نیگیٹو ریئیکشن کے. یہ زندگی میں لرننگ کے فیزز ہوتے ہیں, بندے کو سیکھنا چاہیے, سمجھنا چاہیے. پھر مجھے احساس بھی ہوا کہ یار یہ میرا ایریا ہے نہیں, کیونکہ اس میں جتنی آپ کو کنسسٹنسی چاہیے, انویسٹمنٹ چاہیے, میرے پاس اتنا ٹائم تھا نہیں ان سب چیزوں کے لیے.
بول کے لب آزاد ہیں تیرے. وہ آپ نے جو بات کی نا کہ وہ دیٹ از دا ویو بیسکلی کہ اپنی آواز کو شیئر کیا جائے لوگوں سے, کسی کے کام آ سکتی ہے. سو دیٹ میکس اے لاٹ آف سینس. اچھا یہ بتائیں کہ یہ بڑا خطرناک ہے بائی دی وے. میں آپ کے ساتھ ایک چھوٹی سی ایک حدیث شیئر کرتا ہوں. جی یہ جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو کچھ چیزوں کا سمجھ میں آنا بھی شروع ہوتا ہے. آپ کے کہنے سے کوئی سی بندے نے وہ کام کرنا شروع کر دیا جو کہ آپ ابھی سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے, لیکن ان ریالٹی وہ ٹھیک نہیں ہے. اور اگر وہ بندہ وہ کام کرتا ہے اور وہ اس غلط راستے پہ چل پڑتا ہے تو اس کا گناہ آپ کے ساتھ بھی آ جاتا ہے. آپ اس عمل کے اندر شراکت دار ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اس کو انفلوئنس کیا, آپ نے اس کو تعلیم دی, آپ نے اس کو مجبور کیا, یا آپ نے اس کو سکھایا وہ کام کرنا. سو مجھے یہ احساس ہوا کہ پرابیبلی میں تو اس لیول پہ ہی نہیں ہوں. کہتے ہیں نا آپ یا تو آپ استاد ہو اس چیز کے, ہم ہیں ہی نہیں استاد اس چیز کے. ہم لوگوں کی طرح انفلوئنسر بن گئے کہ شاید ساڈے بھی فالوورز بڑھ جائیں. اور دوسرا جو حدیث تھی جو میں آپ کو اس کا ذکر کرتا ہوں, یہ حدیث قدسی ہے جس کے اندر جب اس کا مفہوم بتا رہا ہوں میں, ایگزیکٹ مجھے ورڈنگز جو ہے وہ یاد نہیں ہے یا ترتیب یاد نہیں ہے, کہ جب آخری وقت ہوگا, جب میدان حشر میں سب ہوں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بلائیں گے علماء کو, کچھ علماء کو یا ایک طرح کے علماء کو, ان کو بلائیں گے اور پھر فرشتوں سے کہہ دیں گے کہ ان کو جہنم کی آگ میں پھینک دو. تو جو فرشتے ہیں یا جو بھی اس وقت ان کے ایکٹرز ہوں گے, وہ ان کو ان کی پنڈلیوں کے بالوں سے پکڑ کر اوندھے منہ رگڑتے ہوئے لے جائیں گے اور ان کو جہنم کی آگ میں پھینکیں گے. تو وہ پوچھیں گے, یار اب ہم نے تو ساری زندگی علم تیرا حاصل کیا اور پھر اس کو پھیلایا, تو ہمیں کیوں جہنم کی آگ میں پھینک رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم نے یہ علم اس لیے بھی حاصل کیا اور اس لیے بھی پھیلایا کہ تمہیں عالم کہلایا جائے, کہ تم عالم کہلاؤ, تم بڑے بنو, میں کہ مجھے پتا ہے. کہ پتا کس کو ہے؟ وہ صرف رب کی ذات کو پتا ہے. اسی طرح سے جو مجاہدین ہیں, جو شہداء ہیں, ان کو بھی اسی طرح سے ٹریٹ کیا جائے گا. تو وہ بولیں گے ہم نے تو جان قربان کر دی آپ کے راستے میں, آپ کے دین کی خاطر. میں کہا نہیں, تیرے دل میں تھا کہ میں شہید بنوں گا, شہید کا نام ہوتا ہے میں قربان ہوں گا, بڑا وہ کہتے ہیں نا فائٹر مانا جاؤں گا. تو جب میں نے یہ, اور تیسرا بھی ہے مجھے اس کا یاد نہیں ہے, تو جب میں نے یہ حدیث پڑھی تو مجھے یہ احساس ہوا کہ ہم جو یہ سارا کام کر رہے ہیں, جو یہ انفلوئنسرز یہ سارا کام کر رہے ہیں, یہ سارے اپنے آپ کو علامہ سمجھتے ہیں. تو علامہ تو ہم ہے ہی نہیں. تو جو عالم ہے, جو حشر اس کے ساتھ ہونے والا ہے, تو میں تو کہیں پر بھی اپنے آپ کو اس لیول پہ سمجھتا ہی نہیں ہوں کہ میں کسی کو کوئی تعلیم دے سکوں یا میں کسی کو کوئی زندگی کے حوالے سے کوئی بات کر سکوں, جب تک کہ میرے پاس ہارڈ کور فیکٹس نہ ہوں. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے. تو اس لیے پھر میں ریٹریکٹ کر گیا کہ اٹ از بیٹر ٹو ناٹ ٹاک اباؤٹ اور گیو اے بھاشن آف تھنگس which could lead to something else which may distract others and you become accountable for that, or you do it with the iota of thought کہ یار followers بڑھ جائیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ کا مقصد کچھ اور ہے. جب مقصد کچھ اور ہے تو پھر جہنم میں تو میں نے نہیں جانا. نہیں, بہت زبردست آپ نے پوائنٹ بتایا. نیت کا اخلاص بہت ضروری ہے, بہت ضروری اور یہ بڑی بھاری ذمہ داری ہے. یہ جو بینگ این انفلوئنسر, لوگ اس چیز کا احساس نہیں کرتے. اور somebody, آپ نے جس طرح سمجھایا, یہ مجھے پہلے کسی نے اس طرح یہ چیز سمجھائی نہیں تھی. سو تھینک یو ویری مچ فار دیٹ. تو ہارون, ماشاء اللہ آپ کا جو کیریئر ہے بڑا لسٹرس سا ہے. تھوڑا سا پیچھے لے کے جائیں مجھے. آپ اتنی ماشاء اللہ جو وائز باتیں کر رہے ہیں, کیا ہارون ہمیشہ سے ایسا تھا یا وائز؟ دیکھیں یہ وائز نہیں ہے, یہ کہتے ہیں زندگی نے ایسے محرکات سے گزار دیا کہ لوگ وائز کہہ رہے ہیں. وائز کی طرح جی ہم تو آپ کے ساتھ اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں. جی جی, آپ تھوڑا سا مجھے بیک گراؤنڈ بتائیں کائنڈلی کہ آپ کہاں سے اسٹارٹ کیا آپ نے. میں نے
اگر میں جاؤں بالکل پیچھے تو میں نے بیسیکلی میٹرک ایف ایس سی جو ہے وہ سائنسز میں کی، اور کی بھی پری میڈیکل میں، کیونکہ والد صاحب ڈاکٹر تھے تو میں سب سے بڑا بیٹا تھا، تو کہتے ہیں نا پہلا پتر تو ڈاکٹر ہی بنے گا. لیکن میں چونکہ اس وقت پاکستان نیشنل نہیں تھا، میں مائیگرنٹ ہوں کشمیر سے، تو کچھ وجوہات کی بنا پہ میں نہیں جا سکا، میرا ایڈمیشن نہیں ہو سکتا تھا کالج کے اندر، میڈیکل کالج کے اندر. اور پلس میں اتنا کوئی لائق بھی نہیں تھا کہ میں، بڑی مشکلوں سے مجھے نا ڈینٹل کالج کے اندر ایڈمیشن میرا ہو رہا تھا، لیکن وہ بھی نہیں ہو سکا کیونکہ میرے پاس آئی ڈی کارڈ نہیں تھا، تو آئی کوڈ ناٹ گیٹ این ایڈمیشن. تو پھر مجھے سوچ آئی کہ اب کیا کیا جائے. تو اس زمانے میں جو چیز چل رہی تھی وہ تھی چارٹرڈ اکاؤنٹنسی. حالانکہ مجھے بالکل علم نہیں تھا کہ چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کیا ہے، بیکاز میں نے میتھس پڑھی بھی نہیں تھی، مطلب پڑھی تو تھی بٹ اتنی ایڈوانس لیول پہ نہیں پڑھی ہوئی تھی. تو سی اے میں داخلہ حاصل کر لیا، اور الحمدللہ اس کے جو انیشیل فاؤنڈیشن کے 2 سال ہوتے ہیں وہ الحمدللہ پاس کر لیے. پھر میں نے ایک فرم جوائن کر لی ڈیلائٹ کے نام سے. تو وہاں پہ میں نے آڈٹ اور ایشورنس کا جو فنکشن ہوتا ہے اس کے اندر کام شروع کر دیا. تو میں چلا تھا رستے پہ منشی بننے کے، ناٹ دیٹ میں ان کے خلاف ہے، یہ سوری اکاؤنٹنٹ بننے کے. تو سال ایک کے بعد احساس ہوا کہ یہ 2+2 جو ہے نا، وہ بھی ہسٹوریکل 2+2 دیکھنا کہ یار وہ 2+2 4 ہی ہے کہ نہیں ہے، یہ مجھے، وہ کہتے ہیں نا آپ کو کہ it didn't fit into my thought process, it did not fit into my purpose of what I wanted to do. اتنا دوستوں کا شعور نہیں تھا کہ پرپز آف لائف کیا ہے، بٹ یہ تھا کہ یار میں یہ نہیں چاہتا. تو اتفاق سے اللہ نے ایک صاحب کو بھیجا، میرے والدین کے ساتھ ایک انٹریکشن ہوا، اتفاقیہ انٹریکشن ہوا. وہ زیبسٹ کھول رہے تھے اسلام آباد کے اندر، تو انہوں نے کہا اپنے پتر کو بھیج دو کے. تو میں چلا گیا، تو میں نے وہاں سے پھر MBA کیا. الحمدللہ I did it with really good flying colors, because میں 9 سے 6 میں آفس میں ہوتا تھا، اور 6 سے 9 رات کو میں یونیورسٹی میں ہوتا تھا. اینڈ دس واز اے 6 days a week thing, and I did it for 2 years full fledged MBA کیا ایوننگ کلاسز کے اندر. تو وہ الحمدللہ جب کر لیا تو آپ کا ہورائزن ذرا براڈن ہو گیا. فائنینس، یہ جو چارٹرڈ اکاؤنٹنسی جو ہے نا، یہ آپ کو ایکسٹریم لیول کے اوپر بزنس کانسیپٹس کو سکھاتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اور بائی دا وے میں چارٹرڈ اکاؤنٹنسی بھی کرتا گیا. فائنل پیپرز میں آیا میں، جب فرسٹ فائنل میرا کمپلیٹ ہو گیا، اس میں 2 فائنلس ہوتے ہیں. سو اس کو ہم F1 اور F2 کہتے تھے اس زمانے میں، پتہ نہیں آپ کیا کہتے ہیں. تو جو فائنل کے پیپر تھے وہ 4 ایک پیپر تھے، ان میں سے میں نے 1 پیپر کلیئر کر لیا تھا، 3 پیپر رہتے تھے. تو اتنی دیر میں میری نوکری لگ گئی، فرم سے فارغ ہو گیا، ایک اور جگہ پہ نوکری لگ گئی. تو وہاں میں نے ایز اے بزنس انالسٹ، دیٹ واز مائی فرسٹ اسٹیپ ان ٹو IT. نو پریویس بیک گراؤنڈ. سو ابھی 4 سال ہو چکے ہیں مجھے گریجویشن کیے ہوئے. ساتھ ہی ساتھ میں نے بائی دا وے بیچلرز بھی کیا اکنامک اسٹیٹسٹکس کے اندر، پھر ماسٹرز کیا، میں آپ کو یہ بتا رہا. تو بائی 2002 I had done my education and I had 4 years of experience as well under my belt. And then I jumped into an IT company. میں نے کوئی 8-9 مہینے وہاں کام کیا، اور اس کی بیسس کے اوپر مجھے نیشنل ٹیلی کمیونیکیشن میں نوکری ملی. نیشنل ٹیلی کمیونیکیشن کے اندر میں ایز اے پروجیکٹ مینیجر اینڈ ایز اے فائنینشیل انویسٹمنٹ کا پوزیشن تھی. تو میں وہاں پہ میری نوکری ہو گئی. وہ نوکری ملی مجھے combination of my chartered accountancy and my business degree and the 9 months of a business analyst that I was doing. So this was a role which was assistant director, financial planning and project manager for ERP deployment. تو وہاں سے پھر میں نے بیچ میں جو ہے نا وہ کام شروع کیا. لیکن کچھ شعور آیا مجھے کہ میں جو، میرے پاس کوئی 5-1 بلین، if I'm not wrong, 5-1 بلین PKR کا پورٹ فولیو تھا انویسٹمنٹ کا، جو میں بینکوں کے ساتھ سود کے اوپر دیا کرتا تھا. تو احساس یہ ہوا کہ سود کا کاروبار نہیں کرنا. تو میں نے عہد کر لیا کہ میں نوکری چھوڑ رہا ہوں اور میں نے یہ کام نہیں کرنا. سو I left the organization after 2 years, 2.5 years,
اینڈ آن دا پریمس کہ جی میں نے زندگی میں کبھی اب اکاؤنٹنگ اور فائنانس کا کام نہیں کرنا, خاص طور پہ جہاں پر انٹرسٹ کی کیلکولیشنز اور انٹرسٹ کا کاروبار ہو یا بینکنگ کے ساتھ انٹرسٹ بیسڈ کہیں پر بھی ڈسکشن ہوگی تو میں اس کا حصہ نہیں بنوں گا. تو اللہ ہیز بین کائنڈ سنس دین. آئی جوائنڈ IBM, I worked there for 3.5-4 years, running projects, doing technical certifications. So I became an Oracle trained person. I'm an SAP certified financial analyst and their system implementer. پھر میں نے کوگنوس کے اوپر بھی کیا, پھر میں نے ملٹیپل ٹولس کے اوپر ٹریننگز اینڈ سرٹیفکیشنس کی, اسکلس ڈیولپ کی. ڈگری میری بزنس کی ہے. And then I joined, after 4 years in IBM, I joined Telenor. I've been working there, doing multiple roles for 6.5 years. And then finally in 2015, I joined Teradata, where I have been now for the last 7 years. So that's so by degree, I have a business degree, MBA, and economics and statistics as my core in my bachelor's. But my entire experience has been initially with business analysis and then with technology deployments. And so I do is business transformations, technology transformations, data-driven policies, data management, data governance. Now it is more about how to run data projects, aapke warehouse establishments, platform implementations, and so ہر طرح کی جو ٹرانسفارمیشن ہے ڈیٹا سے ریلیٹڈ, ڈیٹا کے ارد گرد, وہ میرا اب یوں سمجھ لیں فوٹے ہے. اور that's where I work now. ایکسلنٹ, بڑا بیوٹیفل جرنی ماشاء اللہ. اور وہ مجھے بڑا آپ کا پسند آیا کہ آپ نے وہ جو فیصلہ کیا, وہ ایک شعر ہے, یہ فیصلہ کیا ہے تجھے دیکھنے کے بعد. سو یو میڈ دیٹ ڈیسیژن. ہاں وہ میں نے لیا, اور الحمدللہ وہ اللہ تعالیٰ ہیز بین کائنڈ, ویری کائنڈ. میں جدھر ہوں, جس پوزیشن پہ ہوں, میں یہ پرسنلی میرا بڑا اسٹرانگ بلیف ہے کہ میری اس میں کوئی پرسنل نہیں ہے, کوشش نہیں ہے. کیونکہ آپ دیکھیں نا, یہ رول ایسے ہیں جو نارملی ٹیکنیکل لوگوں کے پاس ہوتے ہیں, بیکاز ان کی انڈرسٹینڈنگ بھی ہونا ضروری ہے. لیکن کچھ میرے مینیجرز, کچھ ہائرنگ کے ٹائم پہ ان کو باقی چیزیں زیادہ پسند آ گئیں میری ٹیکنیکل گیپ ہونے کے باوجود. سو جو میں شروع میں بات کر رہا تھا کہ بزنس اینڈ ٹیکنیکل کا جو کمبینیشن ہے, یہ سب سے لیتھل کمبینیشن. سو دوز انڈیویجولز who are able to develop this combo are going to be the most successful in their careers. Of course, other parameters also matter, your attitude and but this combination is meant for success. And if you don't succeed, then something's wrong with you. Makes sense. Very good point. So Arun, جب آپ نے ابھی یہ اپنا جرنی شیئر کر رہے تھے, you stepped upon purpose of life, کہ اس زمانے میں تو کلیئرٹی نہیں تھی. So have you developed the clarity now? دیکھیں, ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کی کلیئرٹی آ جاتی ہے, سب کچھ یہاں ہو جاتا ہے, ایسا تو نہیں ہوتا زندگی کے اندر. لیکن آپ اس رستے پہ چل پڑتے ہیں. پرپز آف لائف اینڈ حیات زندگی, جو زندگی ہے یہ ایک جرنی ہے, اور جو پرپز اس کا جو ہے وہ میں لوگوں کو مثال دیتا ہوں. میرا اپنا یہ فلسفہ ہے جو میں نے سمجھا ہوا ہے کہ آپ کا جو پرپز ہے نا, وہ وقت کے ساتھ ساتھ چینج ہوتا رہتا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ بڑا نیچرل ہے. کیوں؟ کیونکہ 5 پیرامیٹر ہیں جس کے اوپر آپ کا زندگی کا دار و مدار ہے. نمبر 1 آپ کی فیملی, نمبر 2 آپ کے دوست احباب جو آپ کی زندگی میں آپ کے ارد گرد ہیں, نمبر 3 آپ کی فزیکل اینڈ مینٹل صحت, نمبر 4 آپ کا کریئر, بے شک آپ بزنس کر رہے ہیں یا نوکری کر رہے ہیں یا جو بھی کر رہے ہیں, یور کریئر, اور نمبر 5 آپ اپنے آپ کو, آپ کا کیا فیتھ ہے. یہ وہ 5 چیزیں ہیں جس میں انسان کی زندگی کا وجود انہی 5 کے ارد گرد ہے. آپ مجھے چھٹا گنوا کے بتا دیں, میں مان جاؤں گا آپ کو. انہی 5 چیزوں کے ارد گرد ہے. یا فیملی ہے, یا دوست ہے, یا کریئر ہے, ٹھیک ہے نا, یا صحت ہے, یا پھر آپ کا ایمان ہے, فیتھ, واٹ ایور ریلیجس فیتھ یو فالو اور واٹ ایور تھنگ یو ڈو. سو ان 5 چیزوں کے ارد گرد آپ کی پوری زندگی کا دار و مدار ہے.
اب جو پرپز ہے نا وہ ان 5 کا بیلنس ہے. شروع میں جس طرح میں تھا, کریئر واز ایوری تھنگ. فیملی کوئی نہیں جی, رات کو ہم 12 گھنٹے کی شفٹ لگا رہے ہیں, کام کر رہے ہیں, ماں باپ ہے کیا ہے یار کوئی نہیں ٹھیک ہے, دے نو. صحت ڈڈ ناٹ میٹر بھائی, جنک فوڈ کھا رہے ہیں, باہر سے کھا رہے ہیں, دوست میٹرڈ. سو کریئر کے بعد جو دوسری امپورٹنٹ چیز تھی بیک ان دا ڈیز واز کریئر اینڈ دوست. بس یہ 2 چیزیں ہیں جو امپورٹنٹ ہے. فیملی, فیتھ, ہیلتھ, کوئی اہمیت ہی نہیں تھی. وہ جو 5 چیزیں ہیں ان کی جو پرائرٹائزیشن ہے وہ آپ کی جو ہے وہ ود ٹائم چینج ہوتی رہتی ہے. تو انہی 5 چیزوں میں شروع میں انسان جو ہے فوکس کرتا ہے کریئر کے اوپر اور دوستوں کے اوپر. کچھ ہیں جو فوکس کرتے ہیں صرف دوستوں کے اوپر, کچھ ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے ایمان کی سائڈ کو فوکس رکھنا ہے, کچھ کہتے ہیں کہ نہیں اب تو میرے والدین ہیں, میرے فیملی ہے, میری وائف ہے, میرے بچے ہیں, آپ کا جو آبجیکٹیو ہے وہ شفٹ ہوتا رہتا ہے. سو انہی 5 چیزوں کا جو بیلنس ہے وہ آپ کا پرپز ڈیفائن کر رہا ہوتا ہے. اب کیا پرپز ہونا چاہیے یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. میرے لیے پچھلے اگر میں کہوں کہ 5-7 سالوں میں ہے, وہ پرپز از مور فوکس ٹورڈز فیتھ اینڈ ٹورڈز فیملی. باقی سب چیزیں جو ہیں وہ ساتھ ہونی چاہیے کیونکہ ان کے بغیر آپ کا گزارا نہیں ہے, لیکن پرائرٹائزیشن کدھر ہے وہ آپ نے 5 کے اندر کرنی ہے. سو میرا اس حساب سے جو ہے وہ پرپز چینج ہوتا رہتا ہے. لیکن اب یہ ہم جو بھی بات کر رہے تھے کہ پرپز being a Muslim has its own different aspects to it, where faith becomes more predominant. Why? Because faith directs how the other 4 need to be managed. لیکن شروع میں یہ بالکل ہی کہتے ہیں نا کھلے لائے لگا ہوا تھا, تو اب اس کے اوپر فوکس کرنا شروع کیا ہے اور ہوپ فلی وقت کے ساتھ ساتھ یہ پرپز کلیئر بھی ہوتا جائے گا, زیادہ اسٹرینتھن بھی ہوتا جائے گا. اور تو میں یہ کہوں آج بیٹھ کے کہ نہیں جی یہی ہونا چاہیے, ایسا ہوتا نہیں ہے. بیکاز ہر کوئی اپنے کسی کے مسائل میں فیملی زیادہ امپورٹنٹ بنی ہوئی ہوتی ہے, کریئر میں پیسہ بھی آتا ہے تو کسی کے لیے وہ زیادہ ضرورت فیسینیشن بن جاتی ہے. سو اس لیے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی ہر ایک کا پرپز ایک ہی ہونا چاہیے. یہ ہر ایک کی اپنی انڈیپینڈنٹ سوچ ہے کہ اس کے لیے کیا امپورٹنٹ ہے. لیکن ایز اے مسلم faith has to be our prime purpose because that predominates all the other 4 elements. And the interesting part about faith is that it gives us the amal, it gives us the methodology, it gives us the framework of how to deal with the rest of the 4 as well. And it prepares us, if you are a Muslim or a person of any faith, it gives you the ultimate objective of what life is all about. Because at the end of the day, aap zinda hain. If you exist, there has to be a purpose behind that existence, and that is driven by the faith. We think it is driven by our career, we think it is driven by our family, we think it is driven by our health, we think it is driven by our friends, but at the end of the day, if you are into spirituality, it is driven by the ultimate objective which gives you the inner satisfaction. وہ جو inner satisfaction ہے نا کہ یہ بڑا انٹرسٹنگ, یہ بڑا لمبا ٹاپک ہے کہ آپ کو کوئی یہ نہیں بتا سکتا کہ آپ صحیح ہیں کہ غلط ہیں, ماں سوائے آپ کی اپنی ذات. وہ ذات کیا ہے؟ وہ آپ کی اپنی سوچ ہے, وہ آپ کا انر کانشیس ہے. جب آپ ابھی آنکھیں بند کریں رات کو, اور یہ ایکسرسائز ہر ایک کو کرنی چاہیے کہ اگر وہ رات کو بیٹھے اور سوچے کہ آج کی تاریخ میں نے کیا صحیح کیا اور کیا غلط کیا, یا آج تک پچھلی ساری زندگی میں نے کیا صحیح کیا کیا غلط کیا, آپ کو ہر غلط چیز یاد آ جائے گی لیکن آپ کو ہر اچھی چیز بھول جاتی ہے. وہ کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے بیکاز بائی innate nature of the humans, Allah Ta'ala has given us this ability to retrospect and find out where you need to improve. So improvisation is inbuilt in our nature. And improvisation کس چیز کو کہتے ہیں
کہ جو غلط کیا اس سے سیکھ کر اس کو بہتر کرنا, اور جو اچھا کیا اس کو آپ بھول جاتے ہیں. سو یہ آپ کی, اور وہ لوگ جو صرف فوکس کرتے ہیں جو میں نے اچھا کیا, وہ لوگ ہیں جو بیسیکلی ایکسٹرنل ریٹیفیکیشن چاہ رہے ہوتے ہیں اپنے ایکشنز کی, جبکہ ایکچوئل جو ہے وہ انر سیٹسفیکشن ہے, which is the main driving factor of how to achieve purpose. ایکسلنٹ, ویری ویری تھاٹ پرووکنگ. سو ہارون, لاسٹلی مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا جو یہ دن ہوتا ہے اس میں آپ نے بات کی ہیلتھ کی بات کی, اور کوئی فزیکل ایکٹیویٹی بھی آپ کرتے ہیں. ماشاء اللہ آپ کے سوشل میڈیا ہم دیکھتے ہیں یو آر اے بائکر, کچھ اس بارے میں بتائیں گے, واٹ ڈو یو ڈو اوور دیئر؟ بائکنگ جو ہے نا, میں دو طرح کی بائکنگ کرتا ہوں. ایک میں موٹر سائیکلنگ کا شوق ہے, لوگ اکثر کہتے ہیں کہ دس از مڈ لائف کرائسس, تو اس میں ڈینائی نہیں کروں گا. بڑی زبردست جیکٹ ہے آپ کی پیچھے, آپ نے وہ لکھا ہوا ہے ہارون کانت. وہ ایک سینس آف فریڈم دیتا ہے مجھے, ایک سینس, اے مومنٹ آف ریٹروسپیکشن دیتا ہے مجھے, کہ جب میں خود اپنے ساتھ ہوتا ہوں اور اس دنیا کے جو اچھی جگہیں ہیں جب میں اس میں ٹریول کر رہا ہوتا ہوں, تو مجھے وہ تمام خیالات, وہ سوچ کا ایک موقع ملتا ہے جہاں پہ میں انٹروسپیکشن کی طرف جاتا ہوں, ریٹروسپیکٹیولی جاتا ہوں, اور پھر پروسپیکٹیولی بھی سوچتا ہوں کہ یار اچھا ہے یہ تو میں نے دیکھ لیا پیچھے میں نے کیا کیا, آگے مجھے کیا کرنا. سائیکلنگ جو ہے وہ مجھے کووڈ کے اندر شوق ہوا کہ گھر بیٹھ کے آپ جو کھانا کھا کے صحت آپ مضبوط کرتے جاتے ہیں, تو مجھے اس شوق سے یہ سمجھ میں آئی کہ ایک تو وہ آپ کو ہیلدی فٹنس کی طرف بھی رکھتا ہے, اور دوسرا وہ مجھے وہ چیز جو خلش مجھے جو موٹر سائیکلنگ مجھے پوری کرتا ہے, وہ مجھے وہ بھی پوری کرتا ہے, کیونکہ سائیکلنگ پہ کوئی بھی آپ اکیلے ہوتے ہیں, تو اسی طرح سے وہ ساری سوچ فکر جو ہے وہ وہاں سے بھی ملتی ہے, اور ساتھ ساتھ آپ فزیکلی بھی ایکٹیو. بائکنگ موٹر سائیکل میں تو آپ انجن کی پاور پہ چلا رہے ہوتے ہیں, لیکن سائیکل کو آپ اپنی ہیومن پاور کو ٹرانسلیٹ کر رہے ہوتے ہیں انٹو دی مومنٹم اینڈ دی اسپیڈ دیٹ یو گین. سو اس سے مجھے وہ دونوں بینیفٹ مجھے ملنا شروع ہوئے, تو میں نے پھر سائیکلنگ شروع کی. So now cycling is and motorcycle, they both have become my passion because it helps me connect to myself and also helps me keep healthy. مجھے 5 چیزیں بتائی جس میں ہیلتھ والا کمپوننٹ بھی یہاں سے کور ہو جاتا ہے, اور چونکہ میں بائی نیچر ایڈونچرس ہوں, whether that is in my professional, آپ نے دیکھا ہی صحیح کہ میں بزنس ڈگری لے کر ٹیکنالوجی کے اندر چھلانگیں ماری, تو وہ بھی ایڈونچر از واٹ آئی لائک. سو دس گیوز می اے بلینڈ آف آل دیٹ کمبینیشن. میں نے بڑی کوشش کی جم جانے کی, تو میرا جو میکسیمم اسٹنٹ ہے جم کا وہ 3 مہینے کا تھا. تو ہمارے ایک بڑے اچھے دوست ہیں ماسٹر چین, ان کے ساتھ میں نے فزیکل فٹنس کے اوپر کام کیا, لیکن وہ مجھے گروپ کے اندر رہ کر ایک فوکس کرنا میرے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے, تو میں زیادہ تر جو ہے نا انڈیویجولی زیادہ فوکس کر سکتا ہوں. سو دس کائنڈ آف ہیلپس می آؤٹ. گریٹ. سو آپ یوزلی ویکینڈ پہ کرتے ہیں بائکنگ؟ میں بائکنگ موٹر سائیکلنگ جو ہے وہ نارملی ویکینڈس کے اوپر ہوتی ہے, ارلی مارننگ گرمیوں میں, ورنہ سردیوں میں تو صبح کے ٹائم پہ ہوتی ہے, یا دوپہر کو یا شام کو جب بھی موقع. How far have you gone on that bike? میں موٹر سائیکل کے اوپر تو میں گیا ہوا ہوں نتھیا گلی تک, اور اس سے زیادہ آگے نہیں گیا. یہاں سے میں گیا ہوں ٹل سالٹ مائنس آن دا موٹر وے, ایک دفعہ موقع ملا تھا. لیکن سائیکل کے اوپر میں نے جو سائیکلنگ کی ہے وہ اپروکسیمیٹلی میرا جو ہائیسٹ لانگیسٹ رن تھا وہ 75 کلومیٹرز کا تھا. تو وہاں مجھے ابھی محنت کرنے کی ضرورت ہے. میرا ٹارگیٹ ہے کہ میں 100 کلومیٹر جو ہے وہ ایٹ لیسٹ ایک دفعہ کروں, اور پھر اس کے بعد ایوری کوارٹر آئی ڈو 100 کلومیٹر اسٹنٹ, سو دیٹ وہ ایک پیشن ہے کہ وہ نمبر میچنگ ہونی چاہیے. جی, ایکسلنٹ, زبردست. All the best with your this target. I think that's a pretty ambitious one, but good one. All the best. Thank you so much, Arun, for joining us today. It was a great pleasure listening to you and your insights, and very thoughtful conversation, I must say. So, apna khayal rakhein. Thank you very much for joining us today.